मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। खुदा के प्यार की इस महफिल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सबको खैर मक़दम कहता हूं। यहां सिर्फ खुदा की उस मोहब्बत का जिक्र किया जाता है जिसके लिए कोई शर्त नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं, कोई तब्दीली नहीं आ सकती। खुदा का प्यार आपके लिए। खुदा का शुक्रगुजार हूं आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूँ उन सब के लिए जो इसके लिए दुआ करते हैं, और खुदा का शुक्र करता हूँ आप सब बहन भाइयों के लिए जिन्होंने फ़ोन किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके लिए दुआ करूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और इस प्रोग्राम के वसीले से आपके दिल को इत्मीनान, चैन और खुशी नसीब हो। खुदावंद के पाक कलाम में एक ज़बूर है, ज़बूर नंबर 103। बहुत प्यारा ज़बूर है। ज़बूर कहते हैं भजन को, गीत। ये उन लोगों के गीत हैं जो किसी वक्त खुदा को जानते नहीं थे या गिर गए थे गुनाह में, और फिर उन्हें खुदा की मोहब्बत और खुदा की मेहरबानी का तजुर्बा हुआ है। फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि हम तो बदल गए, इसीलिए बिगड़ गए। लेकिन खुदा बदलता नहीं और बरकत का हाथ बढ़ा ही रहता है उन सब की तरफ जो मोहताज हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। उसका बरकत का हाथ जैसे बढ़ा रहता है, वो हाथ बढ़ाए रखता कि अपना हाथ मुझे, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। ऐसे प्यार की शुक्रगुजारी के गीत हैं ये ज़बूर की किताब जो है, शुक्रगुजारी के गीत उस खुदा की जो मुबारक है, जो बरकतों का सोता है। सब बरकतें उसी से हैं। हर एक जिस चीज़ को हम आशीष कहते हैं, हर किस्म की आशीष, हर किस्म की बरकत, वो ऊपर ही से है, उसी से है। तो जिन्हें उसके प्यार का तजुर्बा हो गया है वो उसके शुक्रगुजार होते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। इस ज़बूर में से कुछ आयतें मैं आपको सुनाता हूँ जहाँ खुदा का बंदा कहता है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है, मेरी अकल है, मेरी समझ है, मेरा दिल है, मेरा बदन है, मेरी रूह है, जो कुछ मैं हूँ, मेरी जान है, दिल से, जान से, अकल से, सब कुछ जो कुछ मुझ में है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। फिर कहता, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, मत भूल उसके किसी उपकार को, उसकी किसी मेहरबानी को, उसकी दया को
بھول مت. بڑا آسان ہے بھول جانا. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے, جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو, پوتر نام کو مبارک کہے, دھنیہ کہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. کیا کیا نعمتیں ہیں اس کی, کیا کیا مہربانیاں ہیں, کیسی کیسی برکتیں ہیں جو اس کی ہیں اور وہ دے دی گئی ہیں. سب سے پہلی کا ذکر کرتا, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. واہ واہ, کتنی خوشی ہوتی ہے اس آدمی کو, اس عورت کو, اس بھائی کو, اس بہن کو, جسے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی اس محبت کا اور مہربانی کا تجربہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں کو یسوع مسیح سے کہے, میں اپنے گناہوں کو تیرے حضور مانتی ہوں, میری زندگی میں گناہ ہے. اور کوئی بھائی کہے, آئے خداوند مجھ پر رحم کر, میں تجھے جانتا نہیں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے پاپ مجھے کھا رہے ہیں, میرے گناہ مجھے کھا رہے ہیں, سانپوں کی طرح ڈس رہے ہیں, مجھ پر رحم کر. جب انہیں خدا کی اس مہربانی اور محبت کا تجربہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں, شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ تو نے میرے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے, مجھے معلوم ہے کیسی کیسی بیماریوں سے اس نے مجھے شفا دی ہے, کیسے کیسے مشکل حالات میں جب میں نے اسے پکارا اس نے میری آنکھوں کے آنسو پونچھ دیے, مجھے گلے سے لگایا, اور جب اس نے مجھے گلے سے لگایا تو ہر بلا چھوٹ گئی, ہر بلا کا ہاتھ کمزور ہو گیا, ہر مصیبت کی جیسے جان نکل گئی. ایسا ہے خداوند, بہت پیار کرتا ہے آپ کو, وہ بہت مبارک ہے, ہر ایک مصیبت سے بچاتا, وہ ہر ایک بیماری سے شفا دیتا, وہ میری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. شکر کیا کریں اگر آپ تندرست ہیں. نہ جانے کیسی کیسی آفتوں سے اور مصیبتوں سے اس نے بچا لیا, نادیدنی جن کو بولتے, جو دکھائی نہیں دیتی, ان سے بچا لیا. ہائے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے, وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے, وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے, محبت کا, پیار کا مکٹ. بتائیے, ایک آدمی گناہگار ہو, گناہ کی وجہ سے بیمار ہو, بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں ہو, اور وہ خداوند یسوع کو پکارے اور وہ اسے ہلاکت سے بچا لے, گناہوں کو معاف کر دے اور اسے تاجدار کرے, اپنے پیار کا تاج اس کے سر پہ رکھ دے. لوگ تو تاج اتار کے پھینک دیتے ہیں, عزت اتارتے ہیں, شرمندہ کرتے ہیں, پھر اپنا ضمیر انسان کو ملامت کرتا. یہ کیسی محبت ہے خدا کی گناہگار کے لیے, گناہگاروں کی تاج پوشی کرتا ہے وہ. بے شک اسی لیے وہ اس دنیا میں آیا. اور یہاں لکھا ہے کہ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب برکت اسی کی طرف سے ہے. پھر سے سنیے, میرے پیچھے پیچھے بولیے, آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے, وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے, وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے, اور وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. میں جب کبھی اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہوں نا تو کئی دفعہ دل بھر آتا ہے اور میں کہتا ہوں, آئے خداوند اگر تو میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرتا, مجھ پر رحم نہ کرتا, تو میں تو ٹھوکریں کھاتا. آج یہ نعمت میرے لیے, میں بہت شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا. تمام دنیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں,
خدا نے سچ مچ یسوع مسیح کے وسیلے سے جو اپنا رحم اور اپنا پیار ظاہر کیا گناہ گاروں کے لیے، اس کی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ایک دفعہ آپ اسے موقع دے کے دیکھیے، پھر آپ کہیں گے میری پیاری بہن، ہے میرے من پرمیشور کو دھنیواد کہے، اس کا دھنیواد کر، شکر کر اس کا، اور اسے دھنیہ کہے، کیونکہ ہر ایک اچھی برکت، ہر ایک اچھی بخشش، ہر ایک کامل انعام اوپر ہی سے ہے، وہی دیتا ہے۔ کیسی پیاری بات، کیسی عجیب بات ہے، اور شاید کوئی کہے گا یہ ٹھیک نہیں، ایسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن بائبل ایسا کہتی، خدا کا کلام ایسے کہتا ہے، خداوند ایسے فرماتا ہے، میں کیسے نہ کہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا کے پیار پر، گناہ گار لوگ جنہیں خدا کے پیار پر اعتبار آ گیا ہے، خدا کے پیار کا یقین ہو گیا ہے، انہوں نے اس بات کو پہچان لیا ہے کہ اگر میں اس کے پیار کو ٹھکرا دوں تو مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں، اگر میں ہاتھ اس کا بڑھا ہوا ہے بچانے کے لیے، اور میں اگر اس کی طرف سے آنکھ پھیر لوں تو میں کسے دیکھوں، کہاں جاؤں پھر میں۔ تو جو لوگ اس کے پیار پر یقین کر کے اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو وہ اپنی برکتیں ان کی زندگی میں انڈیل دیتا ہے، پھر انہیں خود اپنے ہاتھ سے برکت دیتا ہے، اور جب وہ اپنی برکتیں کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے تو ان کے لیے کہا گیا ہے مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ۔ کتنی جگہ خدا کے کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو مبارک کہا گیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی معافی لے لی ہے، شکر گزاری کرتے ہیں، حلیم اور فروتن، نمر ہیں، خاکسار ہیں، زمین پر سر رکھ کے شکر کرتے ہیں، خداوند تو نے میرے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور پھر وہ شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایسی خوشی اور اطمینان اور یقین ان کو مل گیا ہے کہ اب وہ کہہ سکتے ہیں اے باپ تیرا شکر ہو۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی خدا نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں، ہمارے پاپوں کو پھینک دیا۔ ان لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے تنگ آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کا چال چلن بدل جائے۔ جس راستے پر وہ چل پڑے، اب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو موت ہی موت ہے، بربادی ہی بربادی ہے، کیونکہ ایسا لکھا ہے ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لگتی تو ٹھیک ہے، سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ذرا سنیے، مگر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ایک راستہ ہے وہ، ہمیں ایسا لگتا کہ یہ بہت اچھا راستہ، یہاں میں سفل ہو جاؤں گا، کامیاب ہوں گا، اور وہ راستہ خدا کا نہیں ہے۔ تو اس کے انت میں، اس کے آخر میں لکھا موت کی راہیں ہیں۔ راستہ تو ایک تھا، اس کے بعد راہیں شروع ہو جاتی، پھٹ جائیں گے اس کے بعد راستے، ادھر جاؤ تو بربادی، ادھر جاؤ تو مصیبت، ادھر جاؤ تو خرابی، ادھر جاؤ تو موت۔ اس حالت میں جب وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں، تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بہت کوشش کی جاتی ہے۔ کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، انہوں نے رو رو کے مجھ سے کہا تھا جی شراب تو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، شراب نہیں مجھے چھوڑتی، اب میں رہ نہیں سکتا، اب میں سو نہیں سکتا، اور مجھے دکھائی دے رہا کہ اب میرا کچھ نہیں رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو، جو اتنی نیک عورت ہے، اسے جیتے جی نرک میں ڈال رکھا ہے، جیتے جی دوزخ میں ہے وہ میری وجہ سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پہچانا کہ میرے اندر اتنا غصہ ہے اور میری زبان اتنی گندی ہے
کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو اپنی زبان سے زخمی کیا ہوا ہے. اور اچانک اس کی زندگی پر خدا کا رحم ہوتا اور وہ یہ پہچانتا ہے یہ میں کیا کرتا ہوں. پھر وہ چھوڑنا چاہتا ہے، چھوٹنا چاہتا ہے اس سے، اور کسی ایسی گندی بات میں پھنس جاتا ہے انسان کہ پھر بعد میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے معصوم بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، کس طرح جال ڈالا جا رہا ہے ان پر، اور اس کے بعد کس طرح انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے. جو میرے بھائی بہن، جو میرے خاندان اس وقت دکھی ہیں، رو رہے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے. کچھ ایسے ہیں ان کے بچے جاتے رہے، جوانی میں چلے گئے. آپ جانتے ہیں میرا دل آپ کے ساتھ ہے، میری دعا آپ کے لیے ہے. آپ نے بھی بڑی کوشش کی ہوگی، سمجھایا بھی ہوگا، بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جن کی سمجھ میں آ گئی ہے وہ جال میں سے نہیں نکل آتے، نکل نہیں سکتے. بہت کوشش کرتا ہے انسان اپنے آپ کو بدل لے، اپنے آپ کو تبدیل کر لے. تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، تھوڑی دیر تک تو کامیاب بھی ہو جاتا ہے انسان، لیکن اس کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کی گواہیاں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی برکت ملتی ہے ان کی باتیں سن کے، اور سچ مچ حیرت ہوتی ہے. منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب انہیں کوئی امید نہیں تھی، سب نے جیسے ہاتھ دھو لیے تھے ان کی طرف سے، یہ کبھی نہیں بدل سکتا، یہ کبھی بدل ہی نہیں سکتی، اس کی زبان تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئے گی، اس کا چال چلن تو کبھی نہیں ٹھیک ہوگا، یہ آدمی کبھی نہیں چھوٹ سکے گا اس مصیبت سے. ایسی حالت میں کسی سے انہوں نے یسوع مسیح کا نام سن لیا، کسی طرح ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، یا کسی طرح ان کو یسوع مسیح کا پتہ لگا کہ وہ گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. اور انہوں نے کہا اچھا دیکھتی ہوں شاید میرا کچھ بھلا ہو جائے. اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو یہ کہا، میں نہیں تجھے جانتی، میں تجھے جانتا نہیں، لیکن میں کیا کروں اپنی زندگی سے؟ کیا میں چھوٹ سکتی ہوں اس مصیبت میں سے؟ کیا میں اس بلا میں سے نکل سکتا ہوں؟ کیا میں بدل کر اور طرح کا انسان بن سکتا ہوں؟ اور خداوند نے اس کو کہا نہیں، تو نہیں بدل سکتا. ٹھیک کہتے ہیں لوگ، تو نہیں بدل سکتا، لیکن سن میری بیٹی، سن میرے بیٹے، سن، تو نہیں بدل سکتا، تو نہیں بدل سکتی، لیکن میں تجھے نیا بنا سکتا ہوں. میں بدل سکتا ہوں، میں تبدیل کر سکتا ہوں تجھے. میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں، میرا نام یسوع ہے. میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، یہی تو میرا کام ہے. میں زندہ ہوں. ایسے بات کرتا ہے خداوند ان لوگوں سے. دعا میں، خواب میں، انہوں نے خواب دیکھے، خواب میں انہوں نے دیکھا اور پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. بعد میں پتہ لگا کہ یہ یسوع ہے جس نے بات کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب انہیں اس کا درشن ملا ہے، پھر انہوں نے ڈھونڈا ہے. کئی ہے کہ جنہوں نے بعد میں فون کیے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بھائی نشے کی حالت میں بالکل جیسے گم ہوتا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چلا جا رہا تھا، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور اس نے کلام زندگی پروگرام سنا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور فون کیا، اس سے ملاقات ہوئی. تو میں نے اس کو بتا دیا کہ دیکھ بھائی، میں تو چپڑاسی ہوں یسوع مسیح کا، میں تو صرف دروازہ کھول سکتا ہوں. مالک سے تو خود بات کر، وہ معجزہ کرے گا تیری زندگی میں. آج وہی بھائی ہے، جب وہ کچھ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی سنوں. وہ بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو گیا. خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے، خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے. کیوں نہ میں اس کے گن گاؤں، کیوں نہ میں اس کی ستائش کروں، کیوں نہ میں اس کو مبارک کہوں. میں اس کا شکر گزار ہوں.
اور پیارے بھائی پیاری بہن، یہی کہنے کے لیے میں آپ کے گھر آیا ہوں، یہی بتانے کے لیے کہ اگر کوئی بدلنا چاہے تو خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ لکھا کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ ایک نیا مخلوق ہے، وہ ایک نئی سرشٹی ہے۔ وہ باہر سے نہیں کچھ کرے گا، باہر سے تو آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، وہ تو اندر سے کرتا ہے، اندر سے تبدیلی کرتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا، سب سے پہلے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے تو میرا اور اس کا دوستانہ ہو جائے گا، پیار کا رشتہ ہو جائے گا۔ کوئی دوست نہیں رہا، کوئی پیار کرنے والا نہیں رہا، میں تو ہوں میں تو زندہ ہوں، وہ کہتا ہے۔ اور پھر جب وہ اندر آ جاتا ہے پھر وہ اندر سے تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اندر سے بدل دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ آنکھ کھلنے لگتی ہے اور آپ کو پہچان ہو جاتی کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے، یہ بات ہے جو مجھے کھا رہی ہے، یہ گندی عادت ہے جس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ اور پھر انہیں ایک ایک کر کے آپ یسوع مسیح سے کہتے ہیں خدا یہ رسی بھی کاٹ میری، پھر وہ کاٹ دے گا، پھر زنجیریں کٹنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر آزاد ہونے لگتا ہے انسان اندر سے، اور آزاد ہو کر وہ اس کو کہتا ہے خداوند مبارک ہے تو، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس پوتر نام کو دھنیہ کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور وہ تیری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آئے خداوند تو نے میری زندگی کو بدل دیا، یہ کہہ کے وہ خدا کا شکر کرتے کہ جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ جن کی زندگی کو خداوند خود بدلتا ہے ان کی طرف دیکھ کے کہتا تو مبارک ہے، کیونکہ یہ جو تیری زندگی میں پریورتن آیا ہے، یہ جو تبدیلی آئی ہے، جو تو بدل گیا، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تو مبارک ہے۔ جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر مبارک کہے بھی، راست باز ٹھہرائے، دوسروں کی تعریف سے ان کے خوش ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب خداوند آپ کو یوں کہے گا میری بیٹی تو دھنیہ ہے، میرے بیٹے تو مبارک ہے، کیونکہ دیکھ تیری زندگی کو میں نے بدل دیا ہے، اب تو وہ بہن نہیں رہی ہے، تو وہ بھائی نہیں رہا ہے، بدل گئی میری بیٹی تو، بدل گئی میرا بیٹے تو، بدل گیا، تجھے میں نے بدل دیا۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ ایک نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ خداوند کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کہے تو دھنیہ ہے، تو مبارک ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اسے موقع دو گے؟ یہ ہے دن، یہ ہے وہ گھڑی، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ آپ خدا کے پیار کا پرچار سن رہے ہیں، اور آج آپ نے یہ سنا خدا کے کلام میں سے، اور آپ کو سناتے سناتے مجھے خوشی نصیب ہو رہی ہے۔ میں خدا کا شکر کر رہا ہوں اس بات کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، لیکن خدا ہم کو بدل سکتا ہے، اور جب وہ کسی کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے تو پھر اس کے اندر نمرتا ہوگی، حلیمی ہوگی، شکر گزاری ہوگی،
اور وہ چاہتا کہ کسی اور کو بھی بتائے کہ دیکھو جس طرح خداوند نے میری زندگی کو بدل دیا ہے آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں ایک گواہی سنو، اور میں یہ پڑھ رہا ہوں خداوند یسوع مسیح کی انجیل میں سے، تیتس کے نام کا خط ہے اور اس کا 3 باب ہے، اور میں 3 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو کیسی پیاری گواہی ہے اور کتنی سچی گواہی ہے اس بات کی کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر زندگی بدل سکتی ہے۔ ایسی زندگی بدلے گی جسے خدا دیکھ کے کہے گا کہ یہ میرا کام ہے، اور جس کی زندگی میں یہ تبدیلی آئے گی خداوند اس کو کہے گا میری بیٹی تو مبارک ہے، کیونکہ یہ برکت میں نے تجھے دی ہے۔ بیٹے تو مبارک ہے کیونکہ تیری زندگی میں یہ کام میں نے کیا ہے۔ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، حکم نہ ماننے والے، خدا کا حکم نہیں ماننے والے، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں کے اور عیش و عشرت کے بندے تھے۔ کہاں انسان خدا کا بندہ ہو سکتا ہے اور عیش و عشرت کا بندہ ہو؟ پھنسا ہوا، دھسا ہوا، جکڑا ہوا کن کن چیزوں میں؟ رنگ برنگ کی خواہشیں، عیش و عشرت، یہ حالت تھا، یہ حال تھا۔ تو کہتا کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے، رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، یہ حال تھا۔ بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، دوسروں کا برا چاہتے تھے اور ان سے جلتے تھے، نفرت کے لائق تھے، آپس میں کینہ رکھتے تھے، آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھتے تھے۔ لیکن دیکھو خدا نے کیا کیا، مگر جب ہمارے منجی، ہمارے مکتی داتا، مکتی دینے والے خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت، پیار ظاہر ہوا تو کیا ہوا؟ اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل کے ساتھ اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ یہ کام خدا کا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے لائیں، اس کے قدموں میں انڈیل دیں اور کہیں آپ خداوند میں نہیں بدل سکتا اپنے آپ کو، میں نہیں چھوٹ سکتا، مجھ پر رحم کر، تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی محبت اس پر ظاہر ہوتی ہے، ایسے رونے والے پر۔ اور پھر خداوند اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے روح القدس سے بھر دیتا ہے، اپنے پوتر آتما سے، پاک روح سے، اور پھر اس کی زندگی نئی ہو جاتی ہے۔ ایسے بھائی کو، ایسی بہن کو خداوند کہتا ہے تو مبارک ہے کیونکہ میں نے تجھے تبدیل کر دیا۔ آپ چاہتے ہو ایسا؟ یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے۔ خداوند کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا ہوا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جو دعا کرے گا خدا سن لے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کریں، ضرور فون کیجئے، آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے۔